अब चलते हैं हम सबक नंबर 35 के सी पार्ट पे, यानी कि इसी सबक के तीसरे हिस्से पे। इसके अंदर हम नसरा और दरबा की प्रैक्टिस करेंगे, और ये काफ़ी डिटेल से हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं पहले दिन से ही। कि अहम हिदायत तो ये है कि जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छी तरीके से सीखेगा। सीखने के लिए आपको अपनी अमली शमूलियत करनी पड़ेगी, पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। ये क्लास इंटरेक्टिव है, ऐसा नहीं है एक ने बोला बच्चे वो लोग सुन के बैठ जाएं खामोशी के साथ, नहीं सीख पाएंगे। तो और जितना आप सुन रहे हैं वो सब भूले जा रहे हैं, जब देखेंगे तो याद आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, और पढ़ाएंगे तो आप मास्टरी हासिल कर लेंगे। ग्रामर हम पढ़ रहे हैं काय से? ग्रामर हम पढ़ रहे हैं टीपीआई के मेथड से। इसमें अपने पूरे वजूद का इस्तेमाल करना है। हम कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल का साथियों का, यानी कि हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, दिल से करेंगे, मिल के करेंगे। अल्लाह की किताब सीखने के लिए बैठे हुए। तो एक सांस लीजिए, लंबा सा सांस, 2-3 सांस लीजिए, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाए दिमाग में और दिमाग तेजी से काम करने लगे। दिमाग का ग़िज़ा है ऑक्सीजन। हम फ़ेल पढ़ रहे हैं लेवल 2 में, जब से शुरू हुआ है फ़ेल ही पढ़े चले जा रहे हैं। तो अरबी ज़बान में जो फ़ेल माजी है, फ़ेल मुदारे है, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं है, इसकी ये पूरी मास्टर टेबल है, हम पढ़ चुके हैं 12। फिर हमने ये लेवल 1 के अंदर ही पढ़ा था ये सब, कि फ़ाला की रिश्तेदार हैं, बिल्कुल फ़ाला जैसा फ़तहा, नसरा, दरबा, समिया है। बस फ़ाला तो बिल्कुल फ़तहा जैसा है, नसरा बिल्कुल फ़ाला जैसा है मगर पेश आ जाता है, दरबा बिल्कुल फ़ाला जैसा है मगर ज़ेर आ जाता है, और समिया भी बिल्कुल फ़ेल जैसा है, फ़ाला जैसा है, मगर इसमें यहाँ पर माजी में ही देर आ जाता है। तो जो लोगों ने प्रैक्टिस की है वो आसानी से सीख सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया वो लेवल 1 की भी वीडियोस देख सकते हैं, लेवल 2 की भी सारी वीडियोस मौजूद है। तो ये तो हमने लेवल 1 के अंदर सब पढ़ा। लेवल 2 के अंदर हमने यहाँ से पढ़ना शुरू करा था। लेवल 2 के अंदर हमने वहाबा, वादा, काला, ज्यादा, शादा, हदा, ये सब पढ़े। ये ऐसे वर्ब्स हैं, ऐसे अफ़ाल हैं जिनके अंदर एक ना एक हर्फ कम से कम कमजोर आया हुआ है, इसमें ये कमजोर अफ़ाल कहलाते हैं। ये भी कुरान में करीब 9012 हैं। सेहतमंद जो आपने पढ़े थे वो भी 9012 हैं। और उसके बाद एक और बिरादरी पढ़ी हमने जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे वन्ना और वल्ला। आप एक लफ्ज के ऊपर एक हर्फ पे तशदीद लगी हुई है तो वो 2 बार आ रहा है। तो कुल मिला के हैं ये सब के सब ट्राइलिटरल, मतलब सलासी मुजर्रद, 3 हरूफ से मिलके बने हुए हैं। तो कुरान में करीब 20,000 बार आए। अब नसरा टाइप जो है, नसरा हमने पढ़ा था ना, पहला टाइप था फतह टाइप, दूसरा है नसरा टाइप। तो आज हम नसरा टाइप की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। हम्म, तो ये दूसरा टाइप था नसरा, करेंगे इसकी प्रैक्टिस हम, और सिर्फ शॉर्ट टेबल पढ़ रहे हैं। पढ़िए मेरे साथ। नसरा उसने मदद की, नसरा उसने मदद की, यंसुर वो मदद करता है, अंसुरु वो मदद करता है, उनसुर मदद कर, अंसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, मंसूर जिसकी मदद की गई, और नस्र मदद करना। नस्र मदद करना। और ये हम पढ़ चुके हैं, इसको याद कैसे रखेंगे? इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, जब आ जाए अल्लाह की मदद और कामयाबी। ये हम पढ़ चुके हैं, काफी डिटेल से पढ़ा है हमने। फिर अगला था कफरा। कफरा उसने कुफ्र किया, कफरा उसने कुफ्र किया, यकफुर वो कुफ्र करता है, यकफुरु वो कुफ्र करता है, उकफुर कुफ्र कर, कुफ्र कर, काफिर कुफ्र करने वाला, काफिर कुफ्र करने वाला, मकफूर जिसका कुफ्र किया गया। मकफूर जिसका कुफ्र किया गया, और ये कुफ्र का मतलब कुफ्र, कुफ्र कुफ्र करना। कुफ्र करना। देखिए ये हम पढ़ चुके हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो। ये तो मिसाल है इसकी, लेवल 1 में पढ़ चुके हैं। फिर अगला है शारा। शारा का मतलब उसे शऊर हुआ। चलिए, शारा उसे शऊर हुआ, शारा उसे शाऊर हुआ, यशऊरु उसे शऊर होता है, यशऊरु उसे शाऊर होता है, उशउर शऊर कर, उशउर शाऊर कर, शाइर शऊर करने वाला, शाइर शाऊर करने वाला, मशहूर
जिस पे शऊर हुआ, मशऊर जिस पे शऊर हुआ, और शऊर, शऊर शऊर का का, मतलब शऊर करना, शऊर करना। और ये भी हम पढ़ चुके हैं, वहुम ला यशऊरून, मुनाफिकीन के बारे में, और वो शऊर नहीं रखते या शऊर नहीं करते। फिर अगला है सदका। सदका मतलब उसने सच कहा, ठीक है। चलिए, सदका सदका, यसदुकु, यसदुकु, उसदुक, उसदुक, सादिक, सादिक, मसदूक, मसदूक, और सिद्क। सिद्क। अगला है देखिए फसका, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। इसकी मिसाल है, नहीं वो गुमराह, नहीं गुमराह होते इससे, इस किताब से या इसकी मिसालों से, इल्लल फासिकीन, सिवाय वो जो फासिक हैं, जो जिनकी मिजाज में खुद ही हद पार करना है। बहरहाल, तो फसका, फसका, यफसुकु, यफसुकु, उफसुक, उफसुक, फासिक, फासिक, डैश, डैश, फिस्क। फिस, ऐसे ही है। अगला वाला है वमा कुंतुम तक्तुमून, कतमा। चलिए, कतमा, कतमा, यक्तुम, यक्तुमु, उक्तुम, उक्तुम, कातिम, कातिम, मक्तूम, मक्तूम, कितमान। इत्मान। ये हमने नसरा के टाइप के पढ़े हैं हमने सारे। ऐसे ही दौराबा, दौराबा क्या, दौराबा के टाइप के पढ़ लेते हैं हम। चलिए, दौराबा उसने मारा। दौराबा उसने मारा, और हमें मालूम है खाली दौराबा का मतलब मारना नहीं होता है, और भी मतलब होते हैं, मिसाल देने के लिए भी होते हैं, और मतलब भी होते हैं। तो दौराबा उसने मारा, दौराबा उसने मारा, यज़रिबु वो मारता है, यज़रिबु वो मारता है, यज़रिब मार, ज़रिब मार, वारिब मारने वाला, वारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, मजरूब जिसको मारा गया, वर्ब मारना। ज़र्ब मारना। तो इसकी मिसाल दी, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि वो बयान करे मिसाल, या मिसाल दे। अब ये आप बोल लीजिए या वो मिसाल मारे। बहरहाल, रजा, रजा का मतलब अगला है रजा, रजा वो पलटा, ये भी रजा जराबा की तरह है बिल्कुल, उसने रुजू किया। तो रजा उसने रुजू किया, रजा उसने रुजू किया, यरजिउ वो रुजू करता है, रजिया वो रुजू करता है, इरजी रुजू कर, इरजिया रुजू कर, राजी रुजू करने वाला, राजिया रुजू करने वाला, डैश डैश रुजू, रुजू करना। रुजू करना। ये लफ्ज भी खूब चलता है। वो हमारे वहाँ अलग अलग फिरकों की डिबेट्स होती हैं, तो उन डिबेट्स का कोई हासिल तो होता नहीं है, लड़ते रहते हैं, मतलब मुंह से झाग निकल रहे होते हैं बस। अगर हाथों में हथियार दे दिए जाए तो गर्दनें मार दें। ये एक दूसरों की जो मजहबी डिबेट्स होती हैं वो, तो फिर वो डिबेट्स में तो कोई मतलब ना उन दोनों की समझ में आता, जो लड़ रहे होते हैं ना उनके चमचे बैठे होते हैं उनकी समझ में आता। और उसके बाद दोनों 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 के जो बच्चे चेले होते हैं, वो वो नारे लगाते हैं, हमारे वाले जीत गए, हमारे वाले जीत गए। अच्छा, जीता कोई नहीं होता, किसी ने सुनी नहीं होती किसी की। घर जा जाके दोनों अपनी अपनी किताबें लिखते हैं, बोले हम जीत गए, हम जीत गए। उसमें लिखते हैं उन्होंने गलती थी, इससे इधर रुजू कर लिया, उन्होंने हमसे रुजू कर लिया, हमसे रुजू कर लिया। दोनों झूठ बोल रहे होते हैं, न सुनते हैं बैठ। ये इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है इसके अंदर। बहरहाल, आप आपने अगर आज तक नहीं सुना है तो मत सुनिएगा, दिमाग ही गंदा होता है, दिल में नफरत पैदा होती है, कर क्या रहे हैं कुरान के नाम पे। अगला है ज़लमा, ज़लमा का मतलब उसने जुल्म किया, ज़लमा उसने जुल्म किया, ज़ुलमा उसने जुल्म किया, या जुलिम वो जुल्म करता है, यज़लिमु वो जुल्म करता है, ये जुलिम जुल्म कर, ज़िलिम जुल्म कर, वालिम जुल्म करने वाला, वालिम जुल्म करने वाला, मजलूम जिस पर जुल्म किया गया, मजलूम जिस पर जुल्म किया गया। और जुल्म, जुल्म का मतलब जुल्म करना।
اس کی مثال ہے ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، یہ ہم آگے پڑھیں گے. اور اس پیڑ کے نزدیک مت جانا. اس یہ ولا تقرب هذه الشجرة، اس پیڑ کے نزدیک مت جانا، بلکہ پیڑ نہیں ہے پیڑی ہے، فیمیل پیڑ کا ذکر ہے، شجر نہیں ہے شجرہ ہے، اور تم ظالم ہو جاؤ گے. مسلمان دنیا بھر میں آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی ہم مظلوم ہیں، ہمارے پر ظلم کیا گیا ہے، ہمارے پر ظلم کیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ لوگ ظالم ہو. قرآن مسلمانوں کو چیخ چیخ کے بتا رہا ہے تم ظالم ہو. تمام علامات ظالموں والی آپ کے اور میرے اندر ہے. سب سے بڑا تو ظلم یہ کیا کہ قرآن کو اس کے مقام سے گرا دیا. زبانوں سے ہر گروپ یہ کہتا ہے قرآن پہلے نمبر پہ ہے، لکھنے کے طور پہ اور کہنے کے طور پہ کہتے ہیں یہ قرآن سب سے اوپر ہے، مگر عملاً قرآن کہیں نہیں ہوتا ہے. تو سب نے قرآن کا مقام گرا دیا، اس کو اس مقام پہ نہیں رکھا. اگر اس کو اس مقام پہ رکھنے والے ہوتے تو ظالم نہیں ہوتے، مقام سے گرانے والے کو ظالم کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ ظالموں کو تو ہم کسی بستی میں ہم عذاب بھیجتے ہیں اور ہلاک ہی ان کو کرتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں. اور ہلاکت کن کی ہو رہی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے روئے زمین کے اوپر. ہلاکت کی لسٹ میں ٹاپ لسٹ میں ہم ہیں. تو ظالم ہم ہوئے یا کوئی اور دوسرے ہوئے؟ اور جن کو ہم ظالم ظالم کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا، کافروں نے بڑا ظلم کر رکھا ہے ہمارے اوپر. جن کو ہم ظالم کہتے رہتے ہیں وہ پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں سرسبز و شاداب ہیں. پتہ ہے کیوں؟ وہ یہ ظلم نہیں کر رہے، وہ غافل ہیں اللہ کی نظر میں. ان تک آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، وہ مزے کر رہے ہیں. مطلب ان تک پیغام بھی نہیں پہنچا، وہ آرام سے جی رہے ہیں. مرنے کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا، دنیا میں ان کے مزے آ رہے ہیں. آپ کی اور ہماری یہاں پر بھی پٹائی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی پٹائی. تو اس سے زیادہ بہتر تو وہ ہو گئے نا پھر. اور ہم چاہتے ہیں اللہ سے اللہ کی مدد آئے ہمارے ساتھ، تو اس کے لیے تو کھڑا ہونا پڑے گا. تیر تلوار لے کے نہیں کھڑا ہونا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ دین اللہ کی کتاب یہ ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں کو قبضے میں لے لیتی ہے. اس کتاب کی دعوت لے کے کھڑے ہوئی ہے اپنے ہندو بھائیوں میں، سکھ بھائیوں میں، عیسائی بھائیوں میں، بودھ بھائیوں میں، یہودی بھائیوں میں. یہودی تو بلا اللہ نام کا بیر پال رکھا ہے. یہودی تو سازشی ہوتے ہیں، یہودی تو نفرت ہی کرنی یہودیوں سے. پتہ نہیں کیا کیا بکواس ان کے بارے میں اڑا دی کہ صاحب یہودی آ جائیں ادھر سے تو ان کو روڈ پہ چلو تو دبا کے چلو. یہودی گڑی ہاتھ میں باندھتے ہیں تو اس ہاتھ میں باندھو. یہودی ایسا کرتے ہیں تو اس کا الٹا کرو. تو یہودی پلین میں بیٹھتے ہیں تو پلین میں بیٹھنا بھی بند کرو. پھر پتہ نہیں کیا دائی قوم کو کیا زہر پلا دیا گیا. مطلب حرکتیں اپنی خراب ہوں گی یہودیوں کی سازش ہے. وہ تو بیچارے کو پتہ بھی نہیں، وہ اپنے کام میں مگن ہے. ہر پرابلم جو بھی ہے یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے. ان کو اتنا دعوت دی نا، ان سے کچھ بات کری. اچھا وہ لوگ دائی قوم ہے ہی نہیں، وہ دعوت اپنی دیتے نہیں. تو یہ تھوڑا بڑے میچور ہو جائیے، ابھی بچپنے سے باہر ہے. یہ بڑی ہنسی ہوتی ہے، بہت مذاق اڑتا ہے ہمارا کہ ان کا یہ خود کچھ نہیں کرتے، سب کچھ یہودیوں کی سازش ہوتی ہے. بہرحال اور یہودیوں کی بنائی ہوئی ہر چیز جو ہے دوا کے استعمال کرتے ہیں. ان کا بنایا ہوا فریج استعمال کرتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے پلین میں بیٹھ کے حج کرنے جاتے ہیں اور انہیں کو برا بھلا کہتے ہیں. انہوں نے اینٹی بایوٹک بنائی، اسی کو خوب کود کے اینٹی بایوٹک لگوا بھی رہے ہیں اپنے کورونا سے بچنے کے لیے. بڑے ظالم ہوتے ہیں یہودی، بڑے برے ہوتے ہیں کافر. ان کی تمام چیز یہ دین کا مزاج کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اگر دین ان سے نفرت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ان کی تمام چیزوں سے نفرت کروائے گا. کچھ مطلب ان سے دین نے نہیں کہا تھا نا، یہ تو اپنی من گھڑت باتیں تھی. اسلام نے تمام انسانوں کو انسان کی حیثیت سے ایک ویلیو دی ہے، ان سے ویسے محبت اور ویسے تعلق رکھنا تھا. بہرحال اگلا ہے ملکہ، وہ بادشاہ ہوا، وہ مالک ہے. ملکہ وہ مالک ہے. چلیے ملکہ وہ مالک ہوا ہے، سمجھ لیجیے. ملکہ وہ مالک ہوا. ملکہ وہ مالک ہوا. یملکو وہ مالک ہوتا ہے. یملک وہ مالک ہوتا ہے. املک مالک ہو. املک مالک ہو. مالک مالک ہونے والا. مالک مالک ہونے والا. مملوک جس کا مالک ہوا گیا. مملوک جس کا مالک ہوا گیا. اور ملک تو ملکیت کہلاتی ہے. ملک ملک. مالک یوم الدین یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اگلا ہے کذبا. کذبا مطلب اس نے جھوٹ بولا. تو کذبا اس نے جھوٹ بولا. کذبا اس نے جھوٹ بولا. یکذب وہ جھوٹ بولتا ہے. یکذب وہ جھوٹ بولتا ہے. اکذب جھوٹ بول. کذب جھوٹ بول. کاذب جھوٹ بولنے والا. کاذب جھوٹ بولنے والا.
مکذوب جس سے جھوٹ بولا گیا، مکذوب جس سے جھوٹ بولا گیا، کذب جھوٹ بولنا. کذب جھوٹ بولنا. اس کی آیت بھی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. تو یہ ہم سیکھ رہے ہیں. ذرا سیکھنے کے فضائل سن لیجیے. حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے، دیکھیے پہلی بات تو یہاں کیا چل رہی ہے، جو علم کے راستے پر چلتا ہے. کس کے راستے پر چلتا ہے؟ علم کے راستے پہ. یہاں پہ دینی علم دنیاوی علم کوئی بات ہی نہیں ہے. نفع بخش علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. پہلی بات، اگر علم کے راستے پہ چلے گی یہ قوم تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان، جو بھی چلے گی، مسلمان چلے مسلمان، غیر مسلمان چلے غیر مسلمان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ایک بات. دوسرا، فرشتے، طالب علم، اسٹوڈنٹ کوئی بھی ہو، نفع بخش علم حاصل کرنے والا ہو، اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پیروں کو بچھا دیتے ہیں. دوسری بات. تیسری بات، عالم آدمی، عالم جنرل، عالم کی اور عالم آدمی کے لیے جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے بخشش مانگتا ہے. عالم آدمی نہیں، وہ عالم آدمی ہو یا عورت ہو، اور علم کوئی بھی نفع بخش علم حاصل کرنے والا شخص ہو، تو اس کے لیے سب کیا کرتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین کے اندر ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے، بخشش کر دے. یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر بھی کرتی ہیں، اور کتنی بڑی مخلوق ہے. اور پھر آگے عالم یعنی کہ علم والے کی، عالم خالی وہی نہیں جو ایک مدرسے کی ڈگری لیے بیٹھا ہو، ایک ڈاکٹر بھی اپنی فیلڈ کا عالم ہے. تو جو بھی نفع بخش علم رکھتا ہو اس کی فضیلت عابد پر، یعنی کہ علم والے کی فضیلت عابد پر، خالی غلام پر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے چمک کے اعتبار سے، ورنہ سائز کے اعتبار سے تو چاند چھوٹا ہے ستاروں سے، بہرحال چمک کے اعتبار سے بڑا ہے. اور علماء مطلب علم والے، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء میراث میں نہ درم چھوڑتے نہ دینار چھوڑتے ہیں بلکہ علم چھوڑتے ہیں. تو علم وہ جو نفع بخش علم ہو، وہ کوئی سا بھی نفع بخش علم ہو، نفع بخش علم. یہ کس نے کہا کہ صرف قرآن کا علم یا حدیث کا علم؟ یہ تو جو بھی کیوں اینٹی بایوٹک جو لوگ بنا رہے ہیں وہ علم نفع بخش علم نہیں ہے؟ ذرا آپ غور کر کے بتائیے، اس پہ محنت نہیں لگی ہے. اچھا ایک میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ اگر ایک کنویں کے اندر کوئی بلی گر کے مر جائے تو اس کنویں کے پانی کو صاف کرنا ہے. اسلام اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہے، الگ الگ ائمہ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ صاحب کنویں میں سے اتنے ڈول پانی نکالو، اس کو بلی کو بھی نکال دو اور اتنے ڈول پانی نکال دو تو کنواں جو ہے صاف ہو جائے گا، کنویں کا پانی پینے لائق بھی ہو جائے گا، وضو کے لائق بھی ہو جائے گا. یہ دینی علم ہے دنیاوی علم ہے؟ یہ دینی علم ہے نا. ہم یہ پوچھا جائے ایک ندی ہے وہ بہت گندی ہے، اس کے اندر بہت کیڑے، وہ گندا پانی بہ رہا ہے، کسی بندے نے، اللہ کے بندے نے اس ندی کے پانی کو فلٹر کرنے کی ٹیکنیک ڈیولپ کر لی جس سے لوگ پانی پی سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں. بتائیے یہ والا علم کون سا ہوگا؟ یہ دینی علم ہوگا دنیاوی علم ہوگا؟ ارے یہ بھی تو دنیاوی علم ہوا، اصل میں نہ دنیاوی ہوا نہ دینی ہوا. وہ بھی نفع والا تھا، یہ بھی نفع والا تھا، اس پہ بھی ثواب ہے اس پہ بھی ثواب ہے. مطلب خالی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی اور ہی بتا دیں کہ صاحب کنویں میں سے 8 ڈول 10 ڈول نکالنے ہیں تو یہ تو دینی علم ہو جائے گا. اور کوئی سائنٹسٹ کیمسٹری کا اور فزکس کا اور میتھمیٹکس کا استعمال کر کے، ماڈرن آلات کا ریسرچ کا استعمال کر کے اس گندے پانی کو کروڑوں لوگوں کے لیے استعمال کے لائق بنا دے تو یہ دنیاوی علم ہو گیا. کیا جاہلانہ حرکت ہے یہ، غور نہیں کرتے اس بات پہ. سب سے بنیادی علم قرآن کا ہے. اسلام کی سب سے اہم کتاب قرآن ہے، اسلامک اسٹڈیز کی سب سے اہم ترین کتاب قرآن ہے. اور شرم کی بات یہ ہے ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، پوری پڑھ بیٹھتے ہیں. ہمارے پاس الگ الگ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، مینیجرز ہیں، بزنس مین ہیں. یہ قرآنک ڈاکٹرز نہیں ہیں، قرآنک انجینئرز نہیں ہیں، قرآنک ٹیچرز نہیں ہیں، قرآنک مینیجرز نہیں ہیں. ان کی زندگیوں سے وہ سب غائب ہوتے ہیں. یہ جو دب سے فرقہ بازی ہوئی نا کہ دینی علم الگ دنیاوی علم الگ، ایک خاص گروپ جو ہے ان کے باپ کی جاگیر ہو گئی ہے دینی علم،
اور دوسروں کی جو ہے دوسرے دنیاوی علم پڑھیں گے, اور ان کا درجہ اونچا ہے, ان کا درجہ نیچے ہے, ان کا اونچا ہے. نفع بخش علم جو حاصل کرے سب برابر ہے. اگر وہ جو ایک خاص گروپ ہے جو اس کو دینی علم اسی کو امپورٹنٹ سمجھ کے اور اسی کو حاصل کرتا رہتا ہے اور نفع بخش نہیں ہے, تو وہ برباد ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس کو دینی دنیاوی علم کہتے ہیں, اس لوگوں سے نفع پہنچا رہے ہیں. اصول عجیب و غریب ہے. ہمارے نظام میں تعلیم کی بدترین ناکامیابی ہے, یہ ناکامی ہے کہ بچہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے انگلش اے فار ایپل, اور اردو میں پڑھتا ہے تو الف سے انار, وہ پڑھتے پڑھتے دس از این ایپل, ایپل از اے فروٹ, یہاں پہ پہنچتا ہے اردو میں کہ ایپل ایک پھل ہے, سیب ایک پھل ہے, اور انار ایک پھل ہے, اور انار کھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اور قرآن کے معاملے میں وہ الف زبر الف, اس کے بعد الف زبر آ, سلام رضا کا, اس سے آگے نہیں بڑھے, وہ آوازیں نکال رہے ہیں, آج تک بڈھا ہونے کو آگے آوازیں نکال رہے ہیں. یہ سازش کے تحت ہوا ہے یا دھوکے سے ہوا ہے اللہ بہتر جانے, مگر یہ بدترین وہ ہے کہ وہ سینٹینس بھی بنا دی اس نے وہاں پہ انگلش میں, ہندی میں, اردو میں, یہ یہاں ایسے اٹکا ہوا ہے, وہ کچھ چیزیں رٹا دیا گیا ہے, بس روز پڑھتا ہے پورے ثواب کی نیت سے. قرآن پڑھنا سر کیا بات کر رہے ہیں, قرآن پڑھنا آتا تو ہے ہم سے, قرآن پڑھنا آتا تو ہے, سب کہتے ہیں. تو پھر وہی دلیل کہ آپ کو فرینچ اخبار دے دیا جائے آپ سب پڑھ لیں گے, کیونکہ فرینچ لینگویج کی جو لینگویج ہے وہ انگلش میں لکھا جاتا ہے. آپ ایک ایک لفظ پڑھ سکتے ہیں اس اخبار کا, سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا آپ کے. میں آپ سے کہوں ذرا اس اخبار کو پڑھ لیا آپ نے, آپ کہیں گے ہاں پڑھ تو لیا مگر سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تو میں کہوں کیسا مذاق اڑا رہے ہیں آپ, کیسا پڑھا ہے آپ نے جو سمجھ میں نہیں آیا آپ. تو ہم کہیں گے کیا مزہ, صبح اٹھ کے آپ نے قرآن پڑھا, بولے جی پڑھا, کیا سمجھ میں آیا, بولے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پڑھ لیا ہے ہم نے. کیا نماز میں امام صاحب نے ابھی پڑھایا تھا فجر کے اندر, دو لمبے لمبے رکوع پڑھے تھے, جی پڑھایا تو تھا, ہمیں نہیں پتا کیا پڑھایا انہوں نے. تو مذاق اڑانے کے لیے صرف اللہ کی کتاب بچی ہے, قرآن ہی بچا ہے. کچھ اگر غیر مسلمان اللہ کی کتاب کا مذاق اڑائیں تو مذاق, آپ اڑائیں تو ثواب, ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے. قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے. لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. یہ قرآن کے ساتھ سوتیلا رویہ کیوں, قرآن کے ساتھ یہ سوتیلا رویہ کیوں؟ بس قرآن پڑھنے میں آوازیں نکالیں, دیکھیے کتنی اچھی قرات کر رہے ہیں. ہمارے وہاں حفاظ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے نا, علماء کی تعداد تو اس کے کمپیریزن میں بہت کم ہے. کتنی اچھی اچھی آوازوں میں قرآن پڑھتے ہیں, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا. اکثر جمعوں میں خطبے دیتے ہیں, اکثر ہماری مسجد میں بھی ائمہ جو ہوتے ہیں وہ اکثر حافظ ہوتے ہیں, وہ بہترین قرات ہوتی ہے, زبردست قرآن پڑھتے ہیں, پتہ کچھ نہیں ہوتا انہیں کیا پڑھ گئے. جمعے میں وہ خطبہ یاد کر لیا ہے, پتہ نہیں کیا پڑھ گیا اس کے اندر. تو یہ مذاق اڑانے کے لیے صرف اللہ کی کتاب بچی ہے. تو بچپن سے ہی عمارت خراب ہے, ٹیڑھی ہے, مطلب اس کی فکر بھی نہیں کری جائے اور محسوس بھی نہیں ہو رہی ہے. وہ عمارت ٹیڑھی ہے, جو عمارت ایک موقع آ رہا ہے, وہ زیادہ ایک عمارت جو بنیاد سے ٹیڑھی ہے وہ اوپر جا کے گر ہی جائے گی. تو ہمارے اوپر کیا مصیبت نازل ہو جاتی ہے کہ ہم سیکھتے نہیں اس کو. کیوں نہیں سیکھتے, جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے. اچھا وہ تو احسان مانی ہے اپنے والدین کا کہ جو چھوٹے تھے تو انہوں نے قرآن پڑھوائی دیا, اب ساری ذمہ داری انہی کی ہے کیا؟ بچپن میں جو والدین نے سکھا دیا تھا اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں سیکھا, کچھ نہیں سیکھا. سیکھتے ہیں نا. قرآن کے ساتھ ہی کیوں یہ کہ بھائی جتنا ماں باپ آپ اپنے باہر نکلیے, دو بچوں کو پکڑیے, ہاں بیٹے مان لیے 10 سال کے ہیں بچے, ہاں بیٹے کس کلاس میں ہو, جی میں 5th کلاس میں ہوں, اور بولے ہاں قرآن میں نے پڑھ لیا ہے, یہی صورت یاد ہے. ان بچوں کو آپ 20 سال بعد پکڑیے جا کے, تو وہ بتائے گا میں تو ڈاکٹر بن چکا ہوں, میں انجینئر بن چکا ہوں, میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں, میں یہ ہوں, میں ہوں. اچھا بولے قرآن اتنا ہی پڑھ رکھا ہے میں نے, دعائیں اتنی یاد ہے, نماز اتنی یاد ہے, شرم کا مقام ہے نہیں. یہ تو ہمارے معاشرے کی حالت, اس میں بھی یہودیوں کی سازش ہے نا. ارے اس میں ہماری مکاری ہے بھائی, قرآن کو وہ ترجیح نہیں دیتے. ہماری مکاری ہے کچھ, اور کچھ ان لوگوں کی مکاری ہے جن کے ہاتھ میں اس کی ٹھیکیداری ہے قرآن سکھانے کی, عام کرنے کی, تو وہ چاہتے نہیں عام ہو جائے, پتہ نہیں کیوں نہیں چاہتے. تو آپ اپنے ثواب کمانے کے لیے برابر علم کے اس قافلے میں جس کے ہر فرد کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں, شامل ہو جائیے, اور صرف شامل مت ہوئیے, سیکھیے اور سکھائیے. پلان بنائیے, عمل کیجیے, ورنہ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے, وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ سیکھیں, وہ بے چین ہے.
ہم مصروفیات کا بہانہ نکالتے ہیں. دیکھیے جو مصروفیات کا بہانہ نکالتے ہیں, ذرا سوچ لیجیے جو جس ڈپارٹمنٹ میں ہے ہم اتنے زیادہ سلیقے مند ہوتے, اپنے کاموں میں اتنے زیادہ سنسیئر ہوتے, تو جس ڈپارٹمنٹ میں ہم ہیں, جس پوسٹ پہ ہم ہیں, اس کا ایسا بیڑا غرق کر رکھا ہوتا ہم نے. جو جس ڈپارٹمنٹ میں ہے, وہ ٹیچر ہو, وہ لائر ہو, وہ ڈاکٹر ہو, اگر اپنے اس پروفیشن میں اتنے زیادہ سنسیئر ہوتے تو ہمارے ملک کی یہ حالت ہوتی. اپنے ان پروفیشنز میں بھی ہم سنسیئر نہیں ہیں, وہاں پر بھی سنسیئر نہیں ہے. اور قرآن سیکھنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پہ بڑا ورک لوڈ ہے, ادھر سنسیئر ہے, ہمیں ادھر ٹائم لگانا ہوتا ہے. تو مکاری ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. تو یہ مکاری صرف یہیں چل سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کے وہاں پتہ چل جائے گی ساری بات. اس کے ساتھ اس کلاس کو مسلسل جاری رکھیں اور سیکھتے رہیں, سکھاتے رہیں. اللہ کی کتاب کو سیکھنا ایک ذمہ داری ہے. تو یہ سبق نمبر ہمارا 35 کا بھی سی پارٹ کمپلیٹ ہو گیا.